Shalom TV International. लूका जी 19वां बाब जी जी और उसकी पहली आयत से इस तरह से लिखा है, वो यरीहो में से दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए जकई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और जकई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन आमीन। आमीन। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत वाकया है, एक मौजज़ा है कि यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे, लेकिन वो यरू के में से होके फिर जाने लगे इरादा था। और जो आयत हमने 10वीं पढ़ी है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया, इस पे आज हम चंद लम्हात गौर करें। यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे थे, लेकिन वो यरू में से होकर मसीह यीशु चूंकि खोए हुओं को ढूंढकर निजात देने आया है, इसलिए वहां उस शहर में यरू में कोई ऐसा शख्स है जो किसी निजात दहिंदे का मुंतजर है। वो समझता है कि वो खो चुका है और कोई उसे छुड़ा लेगा, कोई बचा लेगा। खोया हुआ वो होता है जो अपने घर का रास्ता भूल गया हो, या जो वो अपनी मंजिल भूल गया हो और उसे ये पता नहीं कि वो कहाँ जाएगा, और फिर उसका कोई गाइड भी ना हो, कोई रहनुमाई करने वाला भी ना हो, और वो इंतहाई खतरे में है, क्योंकि ना तो वो रास्ता जानता है, ना किसी की मदद उसको मिल सकती है, ना कोई उसको गाइड कर सकता है, इसलिए वो इंतहाई खतरे में है। लेकिन यीशु मसीह खतरात में से निकाल कर खोए हुओं को तलाश करके और फिर अपनी उनकी मंजिल जो यीशु मसीह है वहां तक पहुंचाता और साथ ले जाता है। यहाँ ये शख्स अमीर आदमी है, बहुत दौलतमंद है। रुकावट ये है, यीशु को वो देखना चाहता है, उसके दिल में बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन रुकावट ये है कि उसका कद छोटा, कोई उसकी मदद भी नहीं कर रहा। हम बड़ा गौर करते, हैरानगी है कि किसी ने तो मदद नहीं की, लेकिन एक गूलर के दरख्त ने उसकी मदद की है यीशु को देखने के लिए। और जब वो गूलर के दरख्त पर चढ़ा तो वो नीचे लोगों को देख सकता था, और मसीह यीशु को इल्म था, पता था कि कौन उसका मुंतजर है, इसलिए वो ठीक जगह पे खड़े होकर दरख्त के नीचे उसने कहा, ऐ जकई, नीचे उतर,
جلد نیچے اترا کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. یہ اس نے جب وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یسوع گنہگار شخص کے ہاں جا اترا، لیکن مسیح نے یہ کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، بیماروں کو ضرورت ہے، گنہگاروں کو نجات کی ضرورت ہے. جو سمجھتے ہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ نجات تو گنہگار کو گناہ سے چھڑانے سے ملتی ہے. تو میں اس لیے آیا ہوں. اور زکئی کا رویہ یہ ہے کہ اس کا دل بدل گیا. اس کے مسیح کے آمد اس کے گھر میں اس نے اس کا دل بدل دیا. اور جب کسی شخص کا دل بدلتا ہے، وہ چینج ہوتا ہے دل میں سے، باطن میں سے مسیح کے لیے، تو اس کی لائف سٹائل بھی بدل جاتی ہے. جب کسی کا لائف سٹائل، رہنے سہنے کا انداز مسیح کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل پہ اثر ہوا، دل بدلا ہے اور لائف سٹائل بدل گیا. اور اگر ہم ویسے ہی دعوے کرتے رہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم بڑے دعاگو ہیں، ہم بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے رویے، لائف سٹائل سے لوگ متاثر نہ ہوں، وہ ویسا نہ ہو، کیونکہ لکھا ہے، پولس رسول کہتے ہیں فلپیوں کے خط میں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو اگر مزاج ویسا نہیں اور ہمارے دعوے ہیں، اس کا مطلب دل نہیں بدلا. لیکن جب دل بدلتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے. اس نے کہا کہ میں آدھا مال تو ویسے ہی غریبوں کو دیتا ہوں، اور جس کا کسی کا ناحق لیا ہے اس کو بھی میں 4 گنا. یہ جو شریعت میں طے تھا کہ کسی کا لے لیا ہے تو اسے کچھ اور ملا کے دینا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ دے رہا کہ میں 4 گنا. یہ جو ناحق اس نے بات کی ہے، چونکہ یہ ٹیکس کلیکٹر ہے، بلکہ چیف ٹیکس کلیکٹر ہے یرو کا. یہودی سے اس لیے بھی نفرت کرتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا ٹیکس لے کر رومیوں کو دیتا، اس لیے بھی اس کو پسند نہیں کرتے. اور ٹیکس کلیکٹر جو تھے ان کو ویسے بھی پسند کیا نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ ناحق لے لیتے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. جب میں نے ریزائن کیا تھا اپنے جاب پر سے، تو میں انسپیکٹر ٹیکسز کی حیثیت سے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا. تو مجھے پتا ہے کہ ناحق کیسے لیتے ہیں. جو محصول لینے والے ہیں یا ٹیکس کلیکٹر ہیں، وہ کس طرح سے، میں کس طرح سے لوگوں سے ناحق لیتا تھا. یعنی اگر کسی کا 4,000 روپیہ بل بنتا ہے، اس کو اس انداز سے کیلکولیٹ کرتے تھے کہ ہم اس کو یہ کہتے کہ یہ 40,000 روپیہ آپ کی ذمہ ہے، یہ پے کرنا ہے. تو پھر وہ کہتے کہ جی کم کر دیں. تو پھر بارگیننگ ہوتی تھی کہ چلیں آپ ایسا کریں کہ آپ 4,000 روپیہ پے کر سکتے ہیں. تو وہ بڑا خوش ہوتا. تو کہنے لگے جو باقی 35,000 ہیں اس کو آدھا آدھا کر لیں، 50%، آپ کا 50%. پھر وہ کہتا کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے. بہرحال کسی نہ کسی طرح 10,000 پہ طے ہو جاتی بات. یہ جو میں کرتا رہا ہوں پریکٹیکل، اس طرح سے ناحق لوگوں سے ٹیکس کلیکٹر لیتے ہیں، اور اس وقت بھی لیتے تھے، اور اس لیے بھی یہ برے سمجھے جاتے تھے. اور اس نے کہا، مجھے بھی ایک دفعہ بات، ایک بشپ ارنی روڈون تھے کراچی میں، تو ایک میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا. تو میں نے کہا جی میں تو اب بھول گیا ہوں کہ میں نے کس کس سے لیا تھا. سینکڑوں لوگوں سے، شاید ایک آدھ یاد بھی ہوں. معاف کیجیے. تو مجھے تو اتنا بھی یاد نہیں کہ کتنے لوگوں سے لیے تھے. تو کہنے لگے پھر یسوع کے حضور جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے اپنے خون سے دھو ڈال.
تو وہ آپ کو پاک صاف کر دے گا. تو یہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. اور مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی اور ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. میں نے یہ بتایا کہ کھویا ہوا وہ شخص ہے جو اپنے گھر کا راستہ بھول چکا اور اس کا کوئی گائیڈ بھی نہ ہو, کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہ ہو. وہ بے یار و مددگار ہے اور وہ بڑے خطرے میں ہے. اور مسیح یسوع عین وقت پر جب لوگ اس کو یاد کرتے ہیں, جب ہم اسے پکارتے ہیں دل میں, تو وہ ہمارے پاس آ جاتا, ہمیں خطرے سے نکالتا, ڈھونڈ لیتا, تلاش کر لیتا اور ہمیں بچا لیتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ لمبا نہ ہو. ایک مسیح یسوع ہیکل کے ایک سین میں تھے, تو کچھ دینی جماعتیں, وہ بڑے جو شریعت کے جاننے والے تھے, آئین سمجھتے تھے, وہ ایک خاتون کو پکڑ کر لے آئے کہ جی عین وقت پر یہ پکڑی گئی ہے, تو موسوی شریعت کے مطابق تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے, مار دیا جائے. اور یا ربی تو کیا کہتا ہے؟ یہ کہانی آپ جانتے ہیں. اور لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے, وہ مارنے کے لیے آئے. مسیح نے کہا کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا پہلا پتھر وہ مارے. پھر وہ زمین پر بیٹھ کر کچھ لکھنے لگے. ہمیں یہ تو علم نہیں, یہ لکھا نہیں ہے کہ خداوند کی انگلی کیا لکھ رہی تھی, لیکن وہ لوگ دیکھ دیکھ کر ایک ایک کر کے واپس مڑتے جاتے تھے. اور بعض مقدسین کی رائے یہ ہے کہ وہ انگلی لوگوں کے نام جو وہاں تھا, کوئی قریب ہوتا اس کا نام اور اس کے گناہ لکھ رہے تھے, تو وہ دیکھ کر وہ واپس مڑتے جاتے. اور بالآخر پتھر انہوں نے پھینک دیے اور پر ہر طرف پتھروں کا ڈھیر لگا تھا, پتھر ہی بکھرے ہوئے تھے. تو پھر مسیح نے اس عورت سے کہا کہ کسی نے تجھ پر حکم نہیں کیا, کسی نے سزا کا اعلان تجھ پر نہیں کیا؟ تو وہ اس نے کہا کہ نہیں خداوند. اب وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ تو گنہگار شخص آپ کو دیکھتے کر چلے گئے, کیونکہ وہ مسیح نے کہا کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ پہلا پتھر مارے. لیکن یہ شخص راست باز ہے, یہ مالک ہے, اب مجھے یہ سزا پتہ نہیں کیا سزا دے گا. تو مسیح نے کہا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا, کیونکہ ابن آدم سزا دینے کے لیے یا ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈ کر نجات دینے کے لیے آیا ہے. اور مسیح نے اس خاتون کو گناہوں سے نجات بھی دی اور اس کو تلاش بھی کر لیا اور اس کو کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا. ہم مسیح کے لوگ ہیں, یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گناہ مسیح کے خون سے دھلے ہیں, لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح نے کہا پھر گناہ نہ کرنا. ہمیں اس کے بے کام کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. ایک اور واقعہ ہے مرکز کی انجیل کا 5واں باب کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. جھیل کے اس پار مرکز 5ویں باب میں یہ گنیسرت کی جھیل یا گلیل کی جھیل یہ ایک ہی ہے. دوسری طرف ایک شخص اکیلا وہ قبرستان میں اور پہاڑوں میں رہتا ہے. اور اس کو کئی دفعہ بیڑیوں سے باندھا گیا, زنجیریں اس نے توڑ دی, بیڑیاں بھی توڑ دی. اب کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. وہ دن رات چلاتا ہے, اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے. اس کو کسی نجات دہندے کی ضرورت ہے. وہ کسی کو پکارتا ہے دن رات کہ کاش کوئی آئے اور مجھے چھڑا لے, مجھے بچا لے. جب مسیح یسوع اپنے پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے تو وہ بھاگ کر اس نے آ کے کہا کہ ابن آدم, یسوع تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں کیوں ڈالنے آیا ہے؟ مسیح نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا؟
کیونکہ مسیح نے کہا تھا کہ ان میں سے نکل جاؤ. تو اس نے کہا کہ میرا نام لشکر ہے کیونکہ ہم بہت ہیں. لشکر رومی فوج میں اس دور میں 6000 سپاہیوں کے ایک یونٹ کو ایک لشکر کہا جاتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی 6000 بدرو اس شخص کو گرفتار کیے ہوئے تھے. اور ایک اور بھی خیال ہے کہ 3000 سے 6000 تک کہ جو فوج کے گروپ ہوتا تھا، یونٹ ہوتا تھا، اس کو لشکر کہتے ہیں. اب اتنی ساری بدرو ہیں اور لوگ ان کو باندھ چکے ہیں. اب وہ کمیونٹی سے بھی علیحدہ، سوسائٹی سے بھی الگ ہوں. کوئی اس راستے سے گزرتا نہیں، کوئی بے یار و مددگار، اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، کوئی اس کو بچانے نہ کہ کہاں اس جائے گا. لیکن یسوع مسیح جانتے ہیں کہ کون کھو چکا، اور وہ وہاں پہنچے اور انہیں اب باقی اس کہانی کو جانتے ہیں کہ مسیح نے اس کو شفا دی. بدرو ہیں سور میں چلی گئی، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوئے وہ اچھی طرح بیٹھا ہے یسوع کے قدموں میں، تو لوگ حیران ہوئے. اور اس شخص نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. مسیح نے کہا تو اپنے لوگوں میں جا اور وہاں بتا کہ خدا نے تیرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے. تو یہ جو کھوئے ہوئوں کو مسیح یسوع ڈھونڈ لیتا، بچا لیتا، ان کی ذمہ داری ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ خداوند نے ہمارے لیے دنیا میں آ کر کتنے بڑے بڑے کام کیے. اور وہ اس علاقے میں چلا گیا اور اس نے لوگوں کو بتانا شروع کیا. وہ 10 شہروں کا ایک علاقہ تھا، ایک ہی نام سے، جن کی ایک ہی زبان، ایک ہی کلچر تھا. اور اس نے پورے علاقے میں انجیل پھیلا دی کہ یسوع نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اور کتنے لوگ پھر مسیح کے پاس آئے. مسیح خدا نے ہم سے جو محبت کی ہے وہ بے پناہ ہے، وہ لمٹ لیس ہے. جب ہم یوحنا کی انجیل 30 باب کی 16ویں آیت جو سب کو یاد ہے، موسٹلی دہراتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی. وہ ایسی محبت تھی کہ خدا نے دیکھا کہ اب یہ انسان بچ نہیں سکتا، یہ کھو چکا، اسے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی اور سورس بھی نہیں. انسان گناہ گار ہیں. خدا نے دیکھا کہ کوئی راست باز ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے، یعنی خدا کے فضل، اس کی برکتوں، بخشوں، نجات، سب سے محروم ہو گئے. تو اب خدا اس محبت میں جو انتہائی، جو بے پناہ محبت ہے، خدا خود اتر آیا اور اس نے انسانی جسم اختیار کر لیا اور ہم تک آ گیا بچانے کے لیے، اور تاکہ وہ ڈھونڈ کر لوگوں کو نجات دے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا کیوں ہمیں ڈھونڈتا، کیوں ہمیں تلاش کرتا؟ سبب یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا، ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری. تو جو چیز آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں آپ کو بہت عزیز ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹ نہ جائے، وہ خراب نہ ہو جائے. تو خدا نے چونکہ ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے. ایک نوجوان، ایک لڑکا ایک ہاسٹل میں تھا. یہ ایک کہانی ایک امریکن ایونجلسٹ تھے، وہ اسٹینلے جان، جو امریکن تھے لیکن وہ انڈیا میں زیادہ رہے. انڈیا کے لوگ شاید جو ہسٹری وہ ان کی جانتے ہیں. تو انڈیا ہی 1973 میں انڈیا ہی میں وہ مسیح میں سو گئے، اور ان کی قبر بھی وہاں ہے. لوگ ان کو سادھو جی بھی کہتے تھے، اس طرح کے القاب. وہ اتنا خدا کا عظیم خادم تھا. اسے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے
کہ ایک جوڑا بشارت کے لیے کسی دوسرے ملک میں چلے گئے تو وہاں تعلیم کا بہتر انتظام نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو وہ چھوڑ گئے، اسے ہاسٹل میں بورڈنگ سکول میں داخل کرا دیا، اور جب کرسمس آیا تو سارے بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے جو ہاسٹل میں تھے، تو یہ رہ گیا کیونکہ اس کے ماں باپ یہاں نہیں تھے۔ تو پرنسپل نے یہ سمجھا کہ اب یہ اکیلا ہے تو میں اس کے پاس جاؤں اور پھر سے بات کروں۔ اس نے پرنسپل نے جا کے اس لڑکے سے پوچھا کہ کرسمس پہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تجھے کیا تحفہ دوں؟ تو وہ لڑکا دیوار میں لٹکی تھی اس کے باپ کی تصویر، اس کو غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ تو جب پرنسپل نے کہا کہ میں تجھے کیا تحفہ دوں، تو اس نے کہا کہ سر میرے لیے کرسمس کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ میرا باپ اس فریم میں سے نکل آئے اور مجھے گلے لگا لے۔ اور یسوع مسیح نے ایگزیکٹ یہ ہمارے لیے کیا، خدا کائنات کے فریم میں سے نکل آیا، انسانی جسم اختیار کیا اور آ کر ہمیں تلاش کر لیا، ہمیں گلے لگا لیا تاکہ ہم نجات پا جائیں۔ اور آج بھی ہر ایماندار، ہر مسیح کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس نے آسمانی اختیار، تخت اور جاہ و جلال چھوڑ دیا اور وہ ہمیں ڈھونڈتا ہوا ہم تک آ پہنچا۔ اور آج یہی ہم پڑھتے ہیں کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو جو کھو گئے تھے، اب ہم سب کھوئے ہوئے، ہم نے مسیح کو پہچان لیا، اس نے ہمیں تلاش کر کے نجات دے دی، اور آج بھی وہ ڈھونڈتا ہے، آج بھی تلاش میں ہے، کون اس کی آواز کو سنے، کون اس کو پہچان لے، کون متلاشی حق ہے، کس کو نجات کی ضرورت ہے، اور پھر آج بھی وہ ہمیں نجات دینے کے لیے اس دنیا میں ہے۔ اگر 18ویں باب میں، اسی کتاب کے 18ویں باب میں ایک 18ویں آیت، ایک اور واقعہ ہے، یہ بھی امیر آدمی ہے جو زکئی، جو دولت مند ہے۔ ایک اور امیر آدمی کا ذکر ہے 18ویں آیت میں، اگر آپ دیکھیں 18ویں باب کی، یہاں لکھا ہے، پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا، کیا نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا۔ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ شخص بھی امیر ہے، ایک دولت مند ہے، اور نجات بھی پانا چاہتا ہے، اور یہ تلاش بھی کر لیا گیا، مسیح تک پہنچ بھی گیا، مسیح اس تک پہنچ گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ میں کس طرح نجات پا سکتا ہوں، تو مسیح نے یہ ساری باتیں، وہ شخص بڑی اچھی دلیل دیتا کہ یہ جو زناکاری، چوری، یہ سب کچھ میں نہیں کرتا، میں نے اس پہ عمل کیا، اور پھر ماں باپ کی بھی عزت کرتا ہوں۔ اور یہ ایک بڑی بات ہے، نوجوان بہت دفعہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، لیکن یہ نوجوان تابع دار ہے، یہ بہت اچھا۔ اور اس نے کہا، میں ماں باپ لڑکپن سے یہ سب کچھ اس پہ عمل کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تجھ میں یہ کمی ہے کہ تو دولت کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم غریب رہیں، دولت ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن دولت کی ہی حیثیت مسیح سے زیادہ نہ ہو ہماری زندگی میں، کہ ہم مسیح کے کام کو، یا جو ذمہ داریاں اس نے دی ہیں، یا جو اس کے
فرمان ہے اس کو نظر انداز کر کے دولت اکٹھی کرنے یا دولت بچانے کی کوشش میں لگے رہے۔ مسیح نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا حاصل ہے؟ اور یہ شخص دولت کو، اور پھر وہ غمگین ہو گیا نوجوان، وہ امیر آدمی، اور پھر کھو گیا، تلاش کر لیا گیا لیکن پھر کھو گیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کرسمس سیلیبریٹ کیا، مسیح کے نام پہ جشن منائے، وہ اسے پیسے خرچ کیے، خوشیاں کی، وہ تلاش کر لیے گئے لیکن پھر کھو گئے، پھر دنیا کی خواہشوں میں، ضرورتوں میں کھو چکے۔ یہ یسوع مسیح یروشلم کو جا رہے تھے اور یہ اس راستے پر، اس سڑک پر ان کا آخری وزٹ تھا، آخری پھیرا تھا۔ اس میں یہ نوجوان جو تلاش کر لیا گیا لیکن پھر کھو گیا، نجات نہیں پا سکا، اور اگلے حصے میں ایک اور امید آدمی ہے، دولت مند زکئی، جو وہ بھی تلاش کر لیا گیا لیکن اس نے مسیح کی، وہ بھی دولت ہے، پہلے ہی اس نے کہا کہ میں بانٹ دیتا ہوں، اور مسیح نے نجات دکھا، اس گھر میں، پورے گھر میں نجات آئی۔ اور مسیح دوبارہ اس راستے پہ کبھی نہیں آیا کیونکہ مسیح یروشلم میں چلا گیا اور اس کے بعد وہ مصلوب ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سارے بہن بھائی جو اس وقت لائن میں ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں یسوع مسیح کا آخری پھیرا، آج آخری وزٹ، ہم تلاش کر لیے گئے ہیں، ہمیں اس کے پیچھے چلنا۔ اس نے کہا میرے پیچھے ہو لے، آسمان پر خزانہ ملے گا۔ تو کیا ہم تیار ہیں؟ یہی مسیح یسوع کے آنے کا مقصد ہے اس زمین پر، کہ ہم بچائے جائیں اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لیں۔ آخری بات، یہ دنیا گناہ سے لدی ہے، یہاں کڑواہٹیں ہیں، یہاں ظلم ہے، فریب ہے، قتل و غارت ہے، اور بہت سے گناہ کی بدبو ہے۔ اگر آپ ہندوستان میں، پاکستان میں، مڈل ایسٹ میں اور بہت سے اور ممالک میں دیکھیں، لیکن جن کا ہمیں شخصی تجربہ ہے، پاکستان میں اور ہندوستان میں مسیحیوں پر بہت ظلم ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ 2 مسیحی نوجوان کسی علاقے میں گئے، ان کی ایک بہن بھی ان کے ساتھ، تو وہاں کے لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور انہوں نے پکڑ کر ان کو بائبلیں کھول کر کہا اس پہ تھوکو، اور ان کو مارا۔ اور یہ ہندوستان میں ایک جگہ نہیں ہو رہا، بہت ہو رہا ہے، بہت سے نوجوان خادم جان بھی دے چکے، اور پاکستان میں ایسا ہے، رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ لیکن یسوع مسیح ان سب پر بالا تر ہے، وہ زندگی دینے کے لیے ہمیشہ کہ زندگی، یہ دنیا اس کے لائق نہیں، گناہ سے لدی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ سب سے بدبودار چیز جو ہے وہ گناہ ہے، سب سے اعلیٰ اور خوشبودار ہستی یا چیز جو وہ یسوع مسیح اور اس کا خون ہے۔ ایک لڑکی اپنے باپ کے گھر سے نکل گئی، جیسے یہاں اس یورپ، امریکہ، آسٹریلین ملکوں میں 18 سال کا جب کوئی بچہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اپنے کہیں بھی جا کے رہ سکتا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ گئی اور وہ نکل گئی، اور پھر وہ کسی ایسے گروپ میں جا ملی جو اچھے کام نہیں کرتے تھے، پھر وہاں سے کسی اور گروپ میں وہ چلی گئی، پھر ظاہر ہے اس کو پیسے کی ضرورت تھی، اور بالآخر وہ ریڈ ایریا میں چلی گئی۔ ریڈ ایریا جہاں جسم فروشی ہوتی ہے، تو وہ جسم بیچنے لگی۔ اس گناہ کی دلدل میں وہ نیچے سے نیچے چلی گئی، اس میں پھنس گئی، کھو گئی بالکل۔ تو اس کا باپ ہر روز اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ خداوند میری بیٹی کو واپس لوٹا دے۔ ایک دن کسی اس کے دوست نے اس کو بتایا کہ تیری بیٹی اس ایریا، اس گندی گلی میں ہے، ریڈ ایریا میں،
जहाँ जिस्म फरोशी होती है। तो उसने उसका पता लिया और बाप उसको अपनी बेटी को तलाश करने के लिए अपनी बेपनाह मोहब्बत में वहां तक चला गया। बावजूद इसके कि वो शर्मिंदगी का सबब है और लोग क्या कहेंगे, तो भी वो चला गया। और उसने वहां तलाश करते करते वो अपनी बेटी का कमरा तलाश कर लिया। जब वो उसमें गया तो वो तो थी नहीं, लेकिन उसके कमरे में उसकी बरहना गंदी तस्वीरें बिखरी हुई थी। बाप ने ये क्या किया कि सारी तस्वीरें इकट्ठी की और एक तस्वीर उसकी अपनी उसके पास थी, वो उन तस्वीरों के दरमियान रखी और उसने नीचे लिखा, कम होम डैडी लव यू। और ये हैरान कुन बात थी। और जब वो लड़की लौटी, उसने अपने कमरे में देखा तो उसकी तस्वीरें इकट्ठी हैं। बाप की तस्वीर उन गंदी तस्वीरों में मौजूद है और नीचे लिखा है कि कम होम डैडी लव यू। खुदा हमसे बावजूद इसके कि हम इंतहाई गुनाहों में बदबूदार हैं, तो भी हमसे मोहब्बत करता है। इसीलिए वो तलाश करते करते कि हम कहाँ गुनाह में खो चुके हैं, वो जमीन पर आ गया। और ये वही बात है कि इब्ने आदम खोए को ढूंढने और तलाश करने और निजात देने के लिए, छुड़ाने के लिए आया है। उस लड़की ने देखा कि मेरा बाप इस हालत में भी मुझसे मोहब्बत रखता, और वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, और उसने सब कुछ छोड़ दिया और अपने बाप की तस्वीर लेकर वो अपने बाप के पास वापस चली गई। आज खुदावंद हमें ढूंढ कर हम तक आया है और वो ये कह रहा है कि कम होम डैडी लव यू। मसीह यीशु जमीन पर इसलिए आया कि वो हमें अपने साथ ले जाए। He came here on the earth to give us right to heaven. वो हमें आसमान पर ले जाने के लिए आया। कौन तैयार है कि उसे कहे कि हाँ बाप, मैं तैयार तेरे पीछे आने के लिए। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। आइए हम सब तैयार होकर उसके पीछे चले।